बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मावन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आप सबको इल्म व अदब से खुशामदीद कहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर अपना फजल व करम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है दो कौमी नज़रिया, टू नेशन थ्योरी। एक अहम टॉपिक मैट्रिक के स्टूडेंट्स, पाक स्टडी के लिए, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए, एमए हिस्ट्री के लिए और जनरल नॉलेज के लिए भी। इस पर आज ज़रा डिटेल बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान दुनिया का पहला नज़रियाती मुमलकत है जो किसी नज़रिए की बुनियाद पर बनी। पाकिस्तान से पहले दुनिया में कोई भी मुल्क नज़रिए की बुनियाद पर नहीं बना था। तहरीक पाकिस्तान दुनिया की पहली नज़रियाती तहरीक और पाकिस्तान दुनिया का पहला नज़रियाती मुमलकत। यानी जब तक नज़रिया पाकिस्तान पर हम कायम रहेंगे, पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा, और जब हम अपने नज़रिए को भूल जाएंगे तो याद रखिए पाकिस्तान की बुनियादें भी मुतज़लज़ल होने का अंदेशा है। मैंने बात की इस्लामी नज़रिए की। अब यहाँ एक और बात भी समझ लीजिए कि दरअसल इस्लामी नज़रिया, दो कौमी नज़रिया और नज़रिया पाकिस्तान एक ही हकीकत के मुख्तलिफ नाम हैं। वही नज़रिया इस्लाम है, वही नज़रिया पाकिस्तान है और वही दो कौमी नज़रिया है। इससे पहले कि हम नज़रिया पाकिस्तान या दो कौमी नज़रिया को देखें, पहले ये समझ लेते हैं नज़रिया कहते किसको हैं। नज़रिए से मुराद आपको सामने स्लाइड पर नज़र आ रहा है, इंसानी जिद्दोजहद का मकसद या नस्बुल ऐन। देखिए, इंसान को बिलावजह दुनिया में नहीं भेजा गया, उसको एक मकसद देकर भेजा गया है, एक एम देकर भेजा गया, एक मिशन देकर भेजा गया है। इंसान की ज़िंदगी के बारे में नज़रिया क्या है, इंसान का नस्बुल ऐन क्या है, वो दुनिया में आने का मकसद क्या समझता है, इसी को ही नज़रिया कहते हैं, इसी को ही नज़रिया कहते हैं। देखिए, इंसान जानवर में क्या फ़र्क है। इंसान भी जानवर की तरह खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, नस्ल बढ़ाता है, मर जाता है। अब देखिए, ये सारे काम इंसान भी करता है, यही सारे काम जानवर भी करता है। हम कहते हैं इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो किस बुनियाद पर है? वो इस बुनियाद पर है कि इंसान एक नज़रिया लेकर आता है, एक मकसद लेकर आता है। इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद होता है, जानवर की ज़िंदगी का मकसद नहीं होता। इस बात को आप यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर मकसद ज़िंदगी को ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो फिर इंसान नहीं, वो निरा जानवर ही होता है। तो नज़रिया क्या होता है? इंसानी जिद्दोजहद का मकसद या नस्बुल ऐन। अब देखिए, जब कौम के तमाम अफराद का नस्बुल ऐन एक बन जाए, यानी नस्बुल ऐन इज्तमाई बन जाए, तो उसको कौमी नज़रिया कह देंगे, यानी किसी कौम का तसव्वुर हयात। एक कौम क्या समझती है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। देखिए, किसी कौम की ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना हो सकता है, जिस तरह मगरबी दुनिया है। एक मुसलमान की ज़िंदगी का बुनियादी मकसद क्या होता है कि उसका अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। मुसलमान हर वो काम करेगा कि उसका रब उससे राज़ी हो जाए। मुसलमान हर उस काम से बचेगा कि उसका रब नाराज़ ना हो। तो देखिए, तस्वीर हयात बदल गया ना। तो जो इंसान का, एक मुआशरे का, एक कौम का ज़िंदगी के बारे में नज़रिया, ज़िंदगी के बारे में सोच होती है, उसी को नज़रिया कहते हैं। नज़रिया ही किसी कौम के फ़िक्री, अमली, सियासी और मुआशरती बुनियाद होता है। फ़िक्र, सोच, एक कौम की सोच क्या है, सोच का अंदाज़ क्या है, उसका एक्शन क्या है, उसकी सियासी सरगर्मियाँ क्या है, उसकी मुआशरती बुनियादें, यानी मुआशरा किन बेसिस पे खड़ा है, इसी को ही नज़रिया कहेंगे। ठीक है जी। तो पहले आप नज़रिए को समझ लें, नज़रिया क्या है। ठीक है जी। अब नज़रिए से आ जाएं आगे दो कौमी नज़रिए पर। नज़रिया तो आपको समझ आ गया, मैंने कोशिश की आसान लफ्ज़ में समझाने की। अब आइए दो कौमी नज़रिया क्या है। तो देखिए, दुनिया में सिर्फ दो ही कौमें हैं। हम कहते हैं ना, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, हिंदू, बुद्ध मत, ऐसा नहीं है। दुनिया में दो ही कौमें हैं। यानी इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, इस्लामिक व्यू से दुनिया में सिर्फ दो ही कौमें हैं। एक वो जो अल्लाह को मानते हैं, जिनको हम इंग्लिश में फॉलोअर्स कहते हैं।
دوسرا وہ جو اللہ کو نہیں مانتے، جن کو نان فالوورز کہتے ہیں۔ تو سمپل سی بات، دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، مسلم اور غیر مسلم۔ مسلم اور غیر مسلم، دنیا کی ایک قوم مسلمان ہے اور دوسری غیر مسلم ہے۔ یوں سمجھے کہ تمام غیر مسلم ملک کے ایک قوم بنتے ہیں، تو دنیا میں صرف دو قومیں، اور یہی بنیاد ہے دو قومی نظریہ کی۔ اوورال دیکھیں، جنرل پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو دنیا میں دو قومیں، اللہ کو ماننے والی، اللہ کو نہ ماننے والی، مسلم اور غیر مسلم۔ یہ تو ایک جنرل بھی ہو گیا، لیکن جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں برے صغیر پاک و ہند پر، تو پھر ہم کہتے ہیں برے صغیر پاک و ہند میں بہت سی قومیں آباد ہیں، جن میں سے دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں، دونوں کی تہذیب ثقافت ایک دوسرے سے الگ ہے، دونوں کا ملک بھی الگ الگ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے دو قومی نظریے کی بنیاد۔ اچھا جی، بڑی اہم بات، دو قومی نظریے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کوئی کہتے ہیں حضرت مجدد الف ثانی سے ہوا، حضرت شاہ ولی اللہ سے ہوا، سر سید سے ہوا، یا پھر علامہ اقبال یا قائد اعظم، اور بہت سے، سید جمال الدین افغانی، بہت سے نام سامنے آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کروں، اگر آپ میری بات توجہ سن رہے ہیں تو آپ کو اس بات کو گہرائی میں ذرا سمجھیں۔ دو قومی نظریے کا آغاز کب ہوا تھا؟ ہم یہ بات کرتے ہیں، آپ بہت پیچھے جائیں تو دراصل دو قومی نظریے کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو اور جنات کو کہ سجدہ کریں انسان کو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، ابلیس جو دراصل جنات میں سے آگ سے بنا تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو بات کو سمجھیے، دو قومی نظریے کی بنیاد اسی وقت رکھتی گئی تھی، کیونکہ دیکھیے پہلے تو ایک ہی تھے نا، حسب اللہ، اللہ کو ماننے والے، سب اللہ کو ماننے والے تھے۔ وہ ایک نان فالوور بنا تو دو قومی نظریہ وجود میں آ گیا، ایک طرف اللہ کو ماننے والے ہو گئے، ایک طرف اللہ کو نہ ماننے والے ہو گئے۔ تو دو قومی نظریے کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ جب ابلیس سجدے سے انکار کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شیطان مردود قرار دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ انکاری ہو گیا۔ تو اصل بنیاد تو یہ ہے دو قومی نظریے کی۔ ہاں، جب ہم بات کرتے ہیں برے صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا کب ہوئی، تو پھر اس میں مختلف نام آتے ہیں، مختلف حوالے آتے ہیں، جن کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ جی، تو ابھی عرض کی کہ برے صغیر میں دو قومی نظریہ کیا ہے؟ دو قومی نظریہ تو کیا ہے؟ دنیا میں دو قومیں ہیں۔ برے صغیر کی بات کریں تو ذہن میں رکھیے، برے صغیر ایک ملک نہیں تھا، یہ خشکی کا ٹکڑا تھا۔ یعنی آپ جانتے ہیں نا، بر اعظم تو کہتے ہیں کنٹیننٹ، ایک بڑا ٹکڑا، تو یوں سمجھیں برے صغیر کا مطلب خشکی کا چھوٹا ٹکڑا، ایک برے صغیر جہاں بہت سی قومیں آباد تھی۔ ٹھیک ہے جی، ان میں بڑی دو قومیں ہندو اور مسلمان تھی۔ تو جب آپ برے صغیر پاک و ہند کی بات کریں گے تو دو قومی نظریے سے مراد کیا ہوگا؟ ہندو اور مسلمان جدا گانہ تشخص کی حامل دو قومیں ہیں۔ جدا گانہ تشخص آئیڈینٹی کیا ہے؟ وہ الگ الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، ان کی رسومات الگ ہے، ان کی عیدین الگ ہے، ان کی خوشی کی رسومات الگ ہے، ان کی دکھ کی رسومات الگ ہے۔ بلکہ ایک قوم کے ہیرو مسلمانوں کو ہیرو ہندوؤں کے دشمن ہے، ہندوؤں کے ہیرو مسلمانوں کے دشمن ہے۔ تو ہر لحاظ سے آپ قوم کی کسی بھی ڈیفینیشن کو لے آئیں، ہر ڈیفینیشن کے لحاظ سے مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اسلامی نظریہ مسلمانوں کے تمام شعبہ زندگی کا بنیادی اصول بنتا ہے۔ ہندو اکثریت کی موجودگی میں، ہندو تعداد میں زیادہ تھے، اکثریت میں تھے، جدا گانہ تشخص کا حصول ناممکن تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیے پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں کے پاس حکومت تھی، اقتدار تھا، ہندوؤں کے پاس اکثریت تھی، تو حکومت اور اکثریت اکٹھے ہو گئے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ ہندو انگریز حکومت کے ہوتے ہوئے اور ہندو اکثریت کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے اسلامی تشخص کے مطابق زندگی گزار سکیں، اپنے اسلامی تشخص کی حفاظت کر سکیں۔ لہٰذا ان کے لیے ضروری تھا کہ الگ وطن حاصل کریں جہاں مسلمان اپنا جداگانہ اسلامی تشخص برقرار رکھ سکیں، اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں اور دنیا کے سامنے اسلام کا نمونہ پیش کر سکیں۔ لہٰذا ایک آزاد اسلامی ریاست کا قیام ہی مسلمانوں کا نصب العین تھا۔ دیکھیے، مسلمان پاکستان اس لیے حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ انگریز کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے تھے، وہ اس لیے بھی حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ ہندو اکثریت کے تحت رہنا چاہتے تھے، بلکہ اس بات کو سمجھیے، یہ اسلام کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کا الگ وطن ہو،
کیونکہ اسلامی ریاست میں قانون ہوتا ہے قرآن قانون ہوتا ہے. انگریز حکومت کی ہوتے ہوئے ہم قرآن کو قانون نہیں بنا سکتے تھے, ہندو اکثریت کے ہوتے ہوئے نہیں بنا سکتے تھے. اگر ہم نے قرآن کو ملک کا قانون بنانا تھا, قرآن کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنی تھی, تو پھر قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ الگ اسلامی ریاست قائم کی جائے. اب دیکھیے ریاست مدینہ کی مثال دیکھیے, مسلمانوں کی پہلی ریاست. نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں رہے تو ریاست کی بنیاد نہیں بنی, اسلامی ریاست سامنے نہیں آئی. مسلمان کمزور تھے, ان کا کوئی سسٹم سامنے نہیں آیا. لیکن جب وہ مدینہ جاتے ہیں تو آپ مدینہ میں آپ کو طاقت آتی ہے تو آپ اسلامی ریاست قائم کرتے ہیں جب قرآن کو بطور قانون نافذ کیا جاتا ہے. تو اسلام کا بنیادی تقاضا تھا کہ قرآن ہی ہمارا قانون ہو. حضرت اقبال بڑا خوبصورت شعر فرماتے ہیں, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. ایک مسلمان تو چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے, اس کی تمام زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے. ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ قرآن پاکستان کا ضابطہ ہو, اسلامی ریاست کا ضابطہ ہو, اس لیے الگ ملک حاصل کرنا چاہتے تھے. یہی دو قومی نظریہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے جس طرح دیکھا دین اسلام کے بنیادی اصولوں پر مبنی نظریہ ہے نظریہ پاکستان. آپ نظریہ پاکستان دو قومی نظریے کو الگ الگ نہیں کر سکتے, دراصل ایک ہی بات ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک پاکستان دنیا کی پہلی نظریاتی تحریک تھی, یعنی اس سے پہلے نظریے کی بنیاد پر دنیا میں کبھی کوئی ملک نہیں بنا تھا. پہلا ملک پاکستان بنا اسلامی نظریے کی بنیاد پر. اور ویسے آپ کو پتا ہو کہ اس کے بعد دوسرا بھی ایک ملک بنا تھا نظریاتی بنیاد پر, وہ ہے اسرائیل, یہودی نظریے کی بنیاد پر. تو اس وقت دنیا میں صرف دو ہی نظریاتی قومیں ہیں, پاکستان اور اسرائیل. لیکن پاکستان دنیا کی پہلی نظریاتی مملکت. ایک ہی چیز جو میں آپ کو بار بار ایکسپلین کر رہا ہوں, اسلامی نظریہ, دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان, یہ الگ الگ باتیں نہیں ہیں. اسلامی نظریہ کیا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک قوم ہے, اور جو اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کو واحد قادر نہیں مانتے, وہ دوسری قوم ہے. تو اس لحاظ سے مسلمان الگ قوم ہو گئے. اور یہی دو قومی نظریہ ہے کہ بر صغیر میں مسلمان ہندوؤں سے الگ ایک قوم ہے, الگ ریاست ان کا حق ہے, جہاں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق انفرادی اجتماعی زندگی گزار سکیں. یہی دو قومی نظریہ بنا, اور اسی کو ہم نظریہ پاکستان قرار دے دیتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا. نعرہ کیا تھا جی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ڈیئر ویورز, یاد رکھیے پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. پاکستان سے محبت اسلام سے محبت ہے, پاکستان سے نفرت اسلام سے نفرت ہے. یہ اسلام کے نام پہ ملک قائم کیا گیا تھا. تو امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ الگ الگ نہیں ہے دو قومی نظریہ, نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان. یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں جن کو مختلف ناموں سے پیش کیا گیا. تھوڑا پس منظر میں چلتے ہیں جی. بر صغیر پاک و ہند میں دو قومی نظریے کا پس منظر کیا ہے؟ وہ کیا ہے جی کہ پاکستان کے لیے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی اہمیت. دیکھیں, ایک تو جغرافیائی سرحدیں ہوتی ہیں, بارڈر ہوتا ہے کہ دشمن نہ آ جائے. ایک نظریاتی سرحدیں بھی ہوتی ہیں, آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز بھی ہوتی ہیں کہ ہمیں اپنے نظریے کا تحفظ کرنا تھا, ہمیں اپنے نظریہ اسلام کا تحفظ کرنا تھا, اسلامی تشخص کا تحفظ کرنا تھا. اور اس کے لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کا الگ ملک ہو, جہاں قرآن بنیادی قانون ہو, جہاں مسلمان انفرادی اجتماعی طور پر اسلام کے مطابق زندگیاں گزار سکیں. تو یہ پس منظر آپ دیکھ رہے ہیں دو قومی نظریے کا. لہٰذا نظریہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے. نظریہ پاکستان صرف الگ وطن کے حصول کا مطالبہ نہیں ہے, بلکہ نظریہ پاکستان اس چیز کا مطالبہ تھا کہ ہم اپنی نظریاتی بنیادوں کی حفاظت کر سکیں. اگر آپ ماضی میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو جنگ آزادی لڑی گئی 1857 کی, جو ہندو مسلمانوں نے مل کر لڑی تھی, تو اس میں دیکھیں ہندو مسلمانوں نے اکٹھی شرکت کی تھی انگریزوں کے خلاف.
لیکن یہاں کے لوگ ہار گئے، انگریز جیت گئے، کیونکہ ان کے پاس آرگنائزڈ آرمی تھی، منظم آرمی تھی، جبکہ یہاں کے لوگ بکھرے ہوئے تھے، مسلمان اپنا لڑ رہے تھے، ہندو اپنا، سکھ اپنا، یہ ہار گئے، انگریز جیت گئے۔ لیکن ہندوؤں نے ایک ہوشیاری سے کام لیا، جب انہوں نے دیکھا انگریز آ گیا، انگریز کی حکومت قائم کر لی، انہوں نے مسلمانوں سے ناطا توڑا اور انگریزوں سے جوڑ لیا، یعنی ایک گٹھ جوڑ بن گیا انگریز اور ہندوؤں کا، انگریز حکومت کا اور ہندو اکثریت کا۔ کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف، اکثریت بھی مسلمانوں کے خلاف، حکومت بھی مسلمانوں کے خلاف۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل دور تھا، نہ مسلمانوں کی جان محفوظ، نہ مسلمانوں کے مال محفوظ، نہ مسلمانوں کی عزتیں محفوظ۔ اب ضروری تھا کہ ہم اپنے مذہب کو بچائیں، ہم اپنی زندگی میں انفرادی طور پر اسلام لائیں، اجتماعی طور پر اسلام لائیں۔ یہ ایک نازک دور تھا اور اس کے لیے بڑی منظم کوششیں کی ہندوؤں اور انگریزوں نے اسلامی تشخص کو مٹانے کی، تو بہت ضروری ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی الگ ریاست ہو۔ سر سید احمد خان کی عمر کے آخری دور میں اردو ہندی تنازعہ پیدا ہوتا ہے، یہ ایک اور وجہ تھی۔ 1867 میں ہندو ایک تحریک شروع کرتے ہیں کہ اردو کی جگہ پہ ہندی رائج کی جائے۔ رائٹنگ فاؤنڈ، جو لکھنے کا انداز ہوتا ہے دیوناگری، جو ہندی کا ہے، آپ نے ہندی موویز دیکھی ہوں گی، اس میں جس طرح سے لکھا ہوتا ہے، تو اس کو انفورس کیا جائے۔ اب یہ ایک منافقت تھی۔ اب دیکھیں، انڈیا کی ڈرامے اور فلمیں آج بھی اردو میں ہی بنتے ہیں، ہندی میں نہیں، اردو میں بنتے ہیں۔ لیکن ہندو سمجھتے تھے اردو مسلمانوں کی زبان ہے، اردو کو نقصان پہنچانے کا مطلب مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو سر سید احمد خان کی زندگی میں ہی یہ ہوا، آخری عمر میں۔ سر سید تو اس چیز کے حامی تھے کہ ہندو مسلمان مل کے جد و جہد کریں، لیکن جب سر سید نے دیکھا کہ ہندو نفرت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اردو کو بھی برداشت نہیں کر رہا، تو اب سر سید کو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ دو قومیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ تو وہ سر سید احمد خان جو پہلے متحدہ قومیت کے حامی تھے، تو اب انہوں نے دو قومی نظریے کا مطالبہ ایک طرح سے پیش کیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اب یہ دو قومیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، تو سر سید کو اندازہ ہو گیا تو انہوں نے اظہار کیا کہ مسلمانوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ان کے لیے الگ وطن ہو۔ تو کہا جاتا ہے کہ یوں سب سے پہلے دو قومی نظریہ سر سید احمد خان نے پیش کیا۔ اردو نقوش کو مٹا کر اس کی جگہ ہندو نقوش ابھارنے کی ایک سازش کی گئی، تو دراصل یہ سازش اردو کے خلاف نہیں تھی، یہ سازش اسلامی تہذیب کے خلاف تھی، یہ سازش اسلامی تمدن کے خلاف تھی، جنہوں نے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ سوچیں۔ جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا سر سید احمد خان کے بارے میں کہ وہ سر سید جو ہندو مسلم اتحاد کے پرجوش حامی تھے، لیکن اردو ہندی تنازع کے بعد سر سید کے نظریات میں تبدیلی آ گئی، یکسر تبدیلی، بالکل تبدیل ہو گئی، اور اب انہوں نے دو قومی نظریہ کا پرچار شروع کر دیا۔ وہ سر سید جو متحدہ قومیت کی بات کرتے تھے، اب انہوں نے مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یوں ہم کہتے ہیں کہ دو قومی نظریے کی بنیاد سب سے پہلے سر سید نے یہ نظریہ پیش کیا۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی مسلم لیگ قائم ہوئی۔ بات وہی تھی جو سر سید نے کی کہ مسلمانوں کا الگ تشخص ہے۔ مسلم لیگ بھی اس لیے بنائی گئی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، انہوں نے اپنے جداگانہ تشخص کی حفاظت کرنی ہے، انہوں نے اپنے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اس لیے مسلمانوں کی الگ جماعت ہو۔ پہلے ایک جماعت کانگریس موجود تھی، لیکن ہندوؤں کی جماعت بن چکی تھی، مسلمانوں کو ضرورت تھی کہ ان کی الگ سیاسی جماعت موجود ہو۔ لہٰذا جو دو قومی نظریے کے حامی مسلمانوں کے رہنما تھے، وہ فرسٹ ٹائم ملتے ہیں سر آغا خان کی قیادت میں، کس سے؟ وائسرائے ہند سے، یعنی جو برطانیہ کی طرف سے یہ نمائندہ تھا۔ مطالبہ یہی تھا کہ ہم الگ قوم ہے اور ہمیں سپریٹ الیکٹوریل الیکشن کرائے جائیں، یعنی پہلے الیکشن اکٹھے ہوتے تھے، تو مسلم لیگ کا مطالبہ یہ تھا کہ اب جو الیکشن ہو، مسلمان امیدوار صرف مسلمانوں سے ووٹ لیں، ہندو اور امیدوار صرف ہندو امیدواروں سے ووٹ لیں، یعنی ووٹر لسٹ ہندوؤں کی الگ ہو، مسلمانوں کی الگ ہو۔ یہ مطالبہ کیا تھا مسلم لیگ نے، کس سے؟ وائسرائے ہند سے۔ اور ذہن میں رکھیں، یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان وائسرائے ہند سے ملے تھے۔ اس سے پہلے فاصلے بہت تھے، مسلمانوں نے کبھی بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ پہلا رابطہ کیا گیا انگریزوں سے، اور انگریزوں نے اس مطالبے کو مان لیا۔
جداگانہ انتخابات کے. تو بات سمجھے, جب انگریزوں نے جداگانہ انتخاب کے مطالبے کو مان لیا, اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے دو قومی نظریے کو مان لیا. ٹھیک ہے نا, جداگانہ انتخابات تو یہ تھے کہ مسلمان الگ قوم ہے, ان کی ووٹر لسٹ الگ ہو. تو دراصل یہ منوا لینا مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی تھی. یہ تسلیم کر لیا گیا مسلمان الگ قوم ہے, یہی دو قومی نظریے کی بنیاد بنا اور اسی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا. ٹھیک ہے جی. شملہ وفد کی کامیابی سے آل انڈیا, اچھا جی بات ہو رہی تھی شملہ وفد کی. مسلمانوں کا پہلا جو وفد تھا شملہ میں ملا تھا وائسرائے ہند سے, اور جب اچھا رسپانس آیا, بہت سے مطالبے وائسرائے نے موقع پر مان لیے, بہت سے وعدہ کیا ماننے کا اور مان لیے, تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمان اپنی الگ سیاسی جماعت بھی بنائیں. کہ صرف ایک وفد کے ملنے سے اتنا فائدہ ہو گیا ہے, تو الگ جماعت ہوگی تو اپنے مفاد کا تحفظ کرے گی. یوں مسلم لیگ قائم ہوئی تھی. آگے چلیں جی, دو قومی نظریہ اور علامہ اقبال. ہم نے ابھی بات کی کہ دو قومی نظریہ سب سے پہلے باقاعدہ طور پر سر سید احمد خان نے پیش کیا, اگرچہ اس سے پہلے بہت سے رہنما بات کر چکے تھے, لیکن واضح خد و خال کے ساتھ سر سید احمد خان نے ہی پیش کیا. آگے چلیں, اگر ہم بات کریں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی, تو 1930 میں جو الہ آباد میں مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ ہوا, اس وقت علامہ اقبال مسلم لیگ کے صدر تھے. انہوں نے بھی اپنے صدارتی خطبے میں دو قومی نظریے کی وضاحت کی اور کلیئر کیا مسلمان ہر لحاظ سے الگ قوم ہے. کیونکہ علامہ اقبال فلسفی شاعر تھے, فلسفی بات کو گہرائی میں دیکھتا ہے, فلسفی وہ چیز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو حضرت اقبال نے واضح طور پہ فرمایا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ شمال مغربی مسلمانوں کا مقدر ہے آزاد وطن. شمال مغربی, برے صغیر کا شمال مغرب, یہ شمال مغرب ایگزیکٹ وہی علاقہ ہے جو آج پاکستان ہے. موجودہ پاکستان کیا تھا جی, برے صغیر پاک و ہند کا شمال مغرب. تو حضرت اقبال نے واضح طور پہ پیش گوئی کی تھی کہ شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کا مقدر ہے آزاد وطن پاکستان. یوں علامہ اقبال نے وضاحت کی دو قومی نظریے کی, اور اس کے بعد علامہ اقبال کا حضرت قائد اعظم کے ساتھ بھی قریبی رابطہ رہا, اور انہوں نے بڑا واضح طور پہ اس کو کلیئر کیا, اس تصور کو. اب آپ ذہن میں رکھیں کہ 1930 میں جو مطالبہ علامہ اقبال نے کیا تھا علیحدہ قومیت کی بنیاد پر, دو قومی نظریے کی بنیاد پر, بالکل وہی بات 1940 میں قائد اعظم نے کی. 1930 میں الہ آباد میں جلسہ ہوتا ہے اور صدارت کر رہے ہیں علامہ اقبال. 1940 کو لاہور میں منٹو پارک یعنی مینار پاکستان ہے اور صدارت کر رہے ہیں قائد اعظم. جو مطالبہ 1930 میں علامہ اقبال نے کیا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کے الگ وطن کا, وہی مطالبہ نہ صرف 1940 میں دہرایا گیا بلکہ مسلمانوں نے اس کو اپنا مشن بنا لیا. دیکھیں بات ایک ہی ہے, بات وہی تھی جو 1930 میں, وہی 1940 میں. لیکن 1930 میں وہ صرف علامہ اقبال کا مطالبہ تھا. 1940 میں باقاعدہ قرارداد پیش ہوتی ہے, مولوی فضل الحق قرارداد پیش کرتے ہیں, اور اس 1940 کے جلسے میں پورے برے صغیر سے نمائندے آئے ہوئے ہیں, وہ اس قرارداد کو ہاتھ کھڑا کر کے منظور کرتے ہیں. یوں اب یہ ذاتی مطالبہ نہ رہا قائد اعظم یا علامہ اقبال کا, مسلمانوں کا مقصد حیات بن گیا, گول بن گیا, مسلمانوں کی منزل سامنے آ گئی. اب انہوں نے کہا لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. اب مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا کہ آزاد ملک کے علاوہ کوئی دوسری تجویز کسی بھی شکل میں مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو میں آپ سے بار بار ایک ہی بات کروں, 1930 میں جو علامہ اقبال نے ذاتی حیثیت میں مطالبہ کیا تھا مسلم لیگ کی صدر کی حیثیت سے, 1940 میں وہ مسلمانان برے صغیر کا مشن بن گیا. اور قائد اعظم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ یہ وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے کی تھی. علامہ اقبال فوت ہو چکے تھے 1938 میں, تو حضرت قائد نے فرمایا کہ آج علامہ اقبال ہوتے تو بہت خوش ہوتے, آج ہم نے اسی چیز کو اپنا مشن بنا لیا جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا. تو یہ تو ہو گیا جی علامہ اقبال اور دو قومی نظریہ. اب آ جائیے دو قومی نظریہ اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. قائد اعظم نے فرمایا تھا جو لوگ آج پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں, یعنی اس وقت کی بات ہو رہی ہے, وہ اور ان کی آنے والی نسلیں اپنی بقیہ زندگی بھارت سے وفاداری ثابت کرنے میں گزار دیں گے. دیکھیں ایسا ہی ہے, آج جو انڈیا میں مسلمان ہیں ان کی حالت بہت بہتر نہیں ہے. وہ بار بار پروف کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے مخلص ہیں,
ہم ہندوستان کے وفادار ہیں، لیکن ہندو اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے۔ جتنے آج بھارت میں مسلمان تنگ اور پریشان ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قائد اعظم کا فیصلہ بالکل درست تھا کہ مسلمانوں کا الگ وطن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ایون کہ جو مقبوضہ کشمیر آکوپائڈ جو بھارت کے پاس ہے کشمیر، وہاں کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے اعتراف کیا تھا کہ دو قومی نظریہ مسترد کر کے بھارت کے ساتھ شمولیت کا فیصلہ الٹا پڑ گیا۔ میں آپ کو تھوڑا پس منظر بتا دوں، یہ کشمیری رہنما تھے اور یہ قائد اعظم کے خلاف تھے اور بھارت کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھارت کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کی وہ جماعت جو بھارت کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور بعد میں وہ وزیر اعلیٰ بھی بنی، ان کے والد بھی وزیر اعلیٰ رہے وہاں، تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا۔ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں مسلمانوں کی حالت زار اور جب ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت زار، تو پھر پتہ لگتا ہے کہ قیام پاکستان کا فیصلہ بالکل درست تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، الگ وطن ہے، ان کا الگ وطن، الگ ملک ہونا چاہیے جہاں وہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں، دنیا کے سامنے بتا سکیں کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے۔ ایک دفعہ قائد اعظم نے فرمایا تھا، ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے مثالی اسلامی ریاست کا نقشہ پیش کر سکیں۔ یہ ایک نظریہ تھا جو بعد میں عمل ہوا، نظریہ تھا جو یقین میں چینج ہوا۔ تو خوبصورت اشعار، پاکستان نظریہ بھی، پاکستان یقین بھی ہے، پاکستان نظریہ بھی، پاکستان یقین بھی ہے، پاکستان عقیدہ بھی، پاکستان زمین بھی ہے۔ یہ وہ نظریہ جو عملی طور پر وجود میں آیا، ہمارے بڑے پاکستان بنا گئے۔ میرے بیٹوں، میرے بیٹیوں، نوجوان نسل میں آپ سے مخاطب ہوں، بڑے اپنا کام کر گئے، لیکن جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا وہ مقاصد ابھی حاصل نہیں ہوئے۔ پاکستان تو بن گیا، ہم ابھی تک منزل تک نہیں پہنچے۔ اب آپ نئی نسل سے میں توقع ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں گے، ان مقاصد کو حاصل کریں گے جن کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ تو شعر آپ نوجوانوں کی نسل، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ یہ ملک اب آپ کے حوالے ہے اور آپ نے ہی اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دو قومی نظریے کی بنیادوں کو سمجھیں۔ یہ آپ کو فلیگ نظر آ رہے ہیں پاکستان بھارت کا، تو دو قومی نظریہ کیا ہے؟ کوسچن مارک کے درمیان میں دو الگ الگ قومیں ہیں، دونوں کی مذہبی رسومات الگ ہیں، دونوں کا سیاسی نظام الگ ہے، دونوں کا معاشی نظام الگ ہے، دونوں کا معاشرتی نظام الگ ہے، دونوں کے عقائد الگ ہیں، دونوں کے خوشی غم الگ ہیں۔ لہٰذا دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ان کا ملک بھی الگ الگ ہو جہاں وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مملکت خدا داد پاکستان، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے پاکستان پر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، حضرت قائد اعظم نے اس کی تعبیر کی، حضرت قائد اعظم نے اس کی تعبیر کی اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست پاکستان حاصل کر لی۔ الحمدللہ، الحمدللہ آج ہم آزاد ہیں۔ ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہے اپنے ملک پاکستان کی وجہ سے ہے۔ ہمیں مخلص رہنا ہے پاکستان سے، ہمیں مخلص رہنا ہے پاکستانی نظام سے، ہمیں مخلص رہنا ہے دو قومی نظریے سے۔ پاکستان نظریاتی مملکت ہے، دو قومی نظریہ ہے تو ہم ہیں۔ جب ہم دو قومی نظریے کو فراموش کر دیں گے تو یاد رکھیں پاکستان کی بنیادوں کو بھی خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی میں یہ لیکچر ختم کرتا ہوں، ڈسکشن ختم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی دو قومی نظریے کی۔ اسٹوڈنٹس اکثر کنفیوز رہ جاتے ہیں، میں اس بات پہ ختم کروں گا، پاکستان زندہ باد، دو قومی نظریہ پائندہ باد۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے، ہمارے ملک کا جھنڈا سر بلند رہے، اس کے لیے اللہ توفیق دے مجھے، آپ کو، ہم سب کو، کہ ہم اپنا کردار ادا کریں۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، اللہ